बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम उस्मान नदीम है और मैं इस वक्त नॉर्वे के शहर त्रोमसा में मुकीम हूँ। पाकिस्तान में मेरा ताल्लुक उकाड़ा से है। मेरा बचपन पाकिस्तान के ज़िला उकाड़ा के एक देहात में गुजरा है। मेरे बचपन में मेरे घर के हालात इंतहाई मकदोश थे। मेरे वालिद साहब मेरी पैदाइश की चंद माह बाद ही इंतकाल कर गए थे। मेरी वालदा को मेरे दुधियाल की तरफ से मजबूर किया गया कि वो मेरे वालिद के चाचा से, यानी जो रिश्ते में मेरे दादा बनता था, उनसे निकाह कर लें। मगर मेरी वालदा ने इनकार कर दिया और उनसे कहा कि वो ये शादी नहीं करना चाहती। हाँ, अलबत्ता मुझे अगर मेरे शोहर का हिस्सा दे दिया जाए तो मैं अपनी मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे का पेट पाल लूँगी। मेरे दुधियाल वालों ने विरासत में से मेरे वालिद साहब के हिस्सा देने से भी इनकार कर दिया और मेरी वालदा को भी मजबूर करते रहे कि वो उनके कहने पर निकाह करे। अगर वो निकाह नहीं करती तो घर खाली कर दे और यहाँ से चली जाए। वो मेरी या मेरी वालदा की किफ़ालत नहीं करेंगे। मेरी वालदा उनकी मिन्नत सिमाजत करती रही मगर वो अपनी बात पर कायम रहे, यहाँ तक कि मेरी वालदा को वहाँ से धक्के देकर निकाल दिया गया। जब मेरी वालदा को वहाँ से निकाला गया तो वो मेरे ननियाल आ गई। मेरे नाना, अबू, मामू और बिरादरी के दूसरे बुजुर्गों ने मेरे दुधियाल वालों की मिन्नत सिमाजत की कि वो जायदाद में से हमारा हिस्सा दे दें ताकि मेरी वालदा आसानी के साथ मेरी परवरिश कर सके। लेकिन मेरे दुधियाल वालों ने साफ इनकार कर दिया, बल्कि उन्होंने गवर्नमेंट के अहदेदारों से मिलकर वो ज़मीन भी अपने नाम पर करवा ली और हमें बता दिया कि मेरे वालिद साहब अपनी ज़िंदगी में अपना सब कुछ अपने भाइयों के नाम करके जा चुकी हैं। चूँकि हम उन लोगों से कमज़ोर थे और पाकिस्तान में कमज़ोर इंसान की कोई सुनवाई नहीं है, इसलिए हमारे पास खामोशी के सिवा और कोई चारा नहीं था। मेरे नाना अबू जिंदा थे। उन्होंने मेरी वालदा की किफ़ालत का ज़िम्मा उठा लिया, लेकिन वो अपनी बेटी की जवान उम्री में बेवा होने पर इतने गमज़दा हुए कि बिस्तर से जा लगे। अब उनको एक ही बात सताती थी कि उनकी मौत के बाद उनकी बेटी का परेशान हाल कोई नहीं होगा। उन्हें अब अपने बेटों से भी कोई उम्मीद नहीं रही थी। वो कहते थे कि लोग दौलत के पुजारी हैं और मेरी बेटी के पास अपनी औलाद के सिवा कुछ भी नहीं है, इसलिए मेरी बेटी की हिफाजत तो शायद उसके भाई भी उसकी नहीं करेंगे। अपने इन्हीं खदशात को मद्देनज़र रखते हुए मेरे नाना अबू ने अपनी ज़मीन में से जो हिस्सा मेरी वालदा का बनता था इनको दे दिया, बल्कि बतूर वाले जो ज़मीन बतूर अपना हिस्सा उनके पास थी, उन्होंने वो भी मेरी वालदा के हवाले कर दी। घर में से भी एक कमरा और किचन अलग से मेरी वालदा को दे दिया ताकि हमें रहने और खाने पीने में कोई दुश्वारी ना हो। मेरे नाना अबू ने कुछ रकम जमा कर रखी थी और वो हज पर जाना चाहते थे, मगर जब मेरी वालदा बेवा होकर उनके पास आ गई तो उन्होंने इसी रकम से हम लोगों को सहारा दिया, हमारी किफ़ालत की, हमारा खाने पीने का बंदोबस्त किया। मेरी वालदा ने मेरे नाने अबू से कहा भी था कि आप ज़रूर हज करने जाएं, हमें इस रकम की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मेरे नाना अबू मेरी वालदा की बात सुनकर रो पड़े थे और कहा कि बेटा, अगर ये रकम तुम्हारे पास होती तो यकीन करो तुम्हें तुम्हारे ससुराल से रुसवा करके ना निकाला जाता। अगर ये रकम तुम्हारे पास होती तो तुम्हें किफ़ालत के लिए भाइयों की तरफ ना देखना पड़ता, और अगर ये रकम तुम्हारे पास होती तो तुम्हें अपने बाप की दहलीज पर ना आना पड़ता। पैसे के मोहताजी सबसे बड़ी मोहताजी है और पता है हज साहिब हसीयत पर फ़र्ज है, जबकि औलाद की परवरिश हर शख्स पर। मेरे लिए भी ये बहुत बड़ा सवाब होगा कि तुम कभी ज़िंदगी में कोई गुनाह ना करो। तुम्हारे हर अच्छे अमल का सिला मुझे मेरी कब्र में भी मिलेगा। तुम अगर मुश्किल हालात में भी साबिर शाकिर रहोगी, राह हिदायत पर कायम रहोगी, तो मुझे अजर सवाब मिलता रहेगा। मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी रहेगा और मैंने वहाँ भी तो अल्लाह ताला को ही राज़ी करने जाना था। खैर, नाना अबू के साथ मेरी बहुत बन गई। मैं उनके साथ बहुत खुश रहता था, लेकिन चूँकि वो उम्र रसीदा थे, इसलिए जब भी मैं अभी 5वीं क्लास में था तो उनका इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल के बाद मुझे सही महीनों में एहसास हुआ कि मैं यतीम हूँ। यकीन करें, नाना अबू के इंतकाल के बाद मैं उनकी बसीरत का कायल हो गया, क्योंकि उनकी मौत के बाद ही मेरे मामू और ममानिया में घर खाली करने का कहने लगे। तो तब मेरी वालदा ने इनको बताया कि ये घर उनके नाम लग चुका है। इनको कागजात दिखाए और साथ ही बताया कि मेरे वालिद साहब मेरे हिस्से की ज़मीन भी मुझे दे कर गए हैं। अब वो लोग ना तो मुझे ज़बरदस्ती घर से निकाल सकते हैं और ना ही मेरी ज़मीन छीन सकते हैं। अलबत्ता अगर आप लोग हमारी किफ़ालत करते हैं
تو ہمارے حصے کی زمین بھی آپ کاشت کر لیں، میں اپنے بچوں کو پڑھا لوں گی۔ میری والدہ کی بات سن کر میرے ماموں کو طیش آ گئی۔ ان سب نے مل کر میری والدہ کو مارا پیٹا اور ہمیں زمین بالکل بھی کاشت نہ کرنے دی، بلکہ کہیں بار انہوں نے گھر سے اٹھا کر ہمارا سامان بھی باہر پھینکا، اور پھر گاؤں کے کچھ لوگ اور بزرگوں نے اور رشتہ داروں نے آ کر ان کو سمجھایا بجھایا تو ہمیں گھر کے اندر داخل ہونے دیا گیا۔ میرے یقین کرے کہیں بار میری والدہ کو ان کے سگے بھائی اتنا مارتے تھے کہ ان کے جسم سے خون رسنے لگتا تھا۔ ان کے اندر صرف یہی غم تھا کہ میری والدہ نے نانا ابو سے زمین اپنے نام کیوں لگوائی ہے، گو کہ انہوں نے ہم کو کبھی زمین کا قبضہ نہیں دیا، ہمیشہ وہی لوگ کاشت کرتے رہے، ہمیں تو کبھی حصہ تک نہیں دیا، مگر اس کے باوجود وہ ہم کو مارتے پیٹتے تھے تاکہ میری والدہ وہ زمین ان کے نام لگوا دیں، مگر میری والدہ ساری تکلیف برداشت کر لیتی اور زمین ان کو نہیں دیتی تھی، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ ان کے بعد ان کے بیٹے کے کام آئے گی۔ میں آج بھی وہ وقت یاد کرتا ہوں تو حیران رہ جاتا ہوں کہ والدین اپنی اولاد کے لیے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دیتے رہے ہیں۔ میرے نانا ابو نے اپنی بیٹی کے لیے اپنے بیٹے کو کھو دیا اور میری ماں نے اپنی اولاد کے لیے اپنے بھائیوں کو چھوڑ دیا۔ اتنی تکلیف اور اذیت برداشت کی کہ اگر میری ماں کی جگہ میں ہوتا تو شاید خودکشی کر جاتا، موت کو گلے لگا لیتا، لیکن میری والدہ اپنے فیصلے پر قائم رہی۔ میں نے وہ وقت بھی دیکھا کہ میری ماں کے ہاتھوں سے خون بہہ رہا ہوتا تھا اور وہ اس جگہ پر پولی تھین کے شاپر باندھ کر گزارا کرتی تھی، کیونکہ ہمارے پاس نہ تو پٹی کروانے کے پیسے ہوتے تھے، نہ ہی مرہم پر لگانے کے لیے کوئی ایسی چیز ہوتی تھی۔ میری والدہ آج تک جتنی بار بھی بیمار ہوئی ہے کبھی ڈاکٹر کے پاس نہیں گئی۔ خیر تب ڈاکٹر تو نہیں ہوتے تھے، ہمارے گاؤں میں ایک حکیم بیٹھا کرتا تھا۔ میری والدہ کبھی اپنی تکلیف لے کر اس حکیم کے پاس بھی نہیں گئی، لیکن مجھے اگر کبھی کانٹا بھی چبھ جاتا تھا تو میری والدہ پہلے اپنے طور پر علاج معالجہ کرتی تھیں۔ اگر میری تکلیف میں کمی نہ آتی تو مجھے لے کر اس حکیم کے پاس چلی جاتی تھیں، یعنی میری والدہ نے کبھی بھی مجھے تکلیف میں دیکھ کر برداشت نہیں کیا، جتنی جلدی ہو سکا وہ میری تکلیف میں راحت کی وجہ بنی ہے۔ ایک بار میں گھر سے باہر تھا جب مجھے بتایا گیا کہ میرے گھر کو آگ لگ چکی ہے۔ میں دوڑ کر گھر پہنچا، گھر آ کر میں نے دیکھا تو میرا سارا گھر جل چکا تھا۔ نہ صرف گھر جل چکا تھا بلکہ گھر کے ساتھ ساتھ میری ماں بھی گھر کے اندر جل چکی تھی۔ گھر کو آگ لگی نہیں تھی بلکہ لگائی گئی تھی، کیونکہ آگ لگنے کا پتہ تب چلا تھا جب اندر سے سب کچھ جلا کر راکھ کر دیا گیا تھا۔ لوگ دوڑے تھے، انہوں نے ہماری مدد کی کوشش کی تھی، لیکن میرے قریبی رشتہ داروں یعنی میرے ننیحال میں سے کوئی بھی نہیں آیا تھا، یہاں تک کہ جب آگ پر قابو پا لیا گیا جتنا نقصان ہونا تھا ہو گیا۔ اس کے بعد میرے ماموں پہنچے تھے۔ جیسے ہی آگ پر قابو پایا گیا میں سب سے پہلے اندر داخل ہوا تھا۔ میں نے دیکھا کہ میری ماں کمرے کے درمیان میں گری پڑی ہے، اس کا سارا وجود جل چکا ہے، اس کا دوپٹہ بھی جل چکا ہے، مگر وہ کچھ اس انداز میں جلا ہوا ہے کہ یوں لگتا ہے جیسے اس کا دوپٹہ اس کی موت کی وجہ بنا ہے۔ در حقیقت میری والدہ بیمار تھی اور میں اس قابل ہو چکا تھا کہ چھوٹی موٹی محنت مزدوری کر لیا کرتا تھا۔ میں کام کے سلسلے میں گھر سے باہر تھا۔ جب میں کام کر رہا تھا تب وہاں مجھے گھر میں آگ لگنے کی اطلاع ملی تھی، تو میں وہیں سے دوڑا چلایا تھا۔ میری کوشش یہ تھی کہ اگر میری آج کی پوری دیہاڑی لگ جاتی تھی میں اپنی والدہ کے لیے دوا خرید سکتا، لیکن ابھی میں نے کام شروع ہی کیا تھا کہ مجھے پتہ چلا کہ میری والدہ اب اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے۔ جب میں نے غور کیا تو میں نے دیکھا کہ کمرے میں پڑی ہوئی ایک آدھ جلی چارپائی کے ساتھ ساتھ میری والدہ کے دوپٹے کی گیرا لگی ہوئی ہے، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ دوسری جانب سے اسے دوپٹے سے میری والدہ کو باندھا گیا تھا۔ جب کمرے کو آگ لگی تو میری والدہ نے اٹھ کر دوڑنا چاہا، لیکن چونکہ وہ بندھی ہوئی تھی تو وہ دوڑ کر باہر نہیں نکل سکی، کیونکہ گھر کا چھت، دروازے، کھڑکیاں، اندر چارپائیاں وغیرہ سب کچھ لکڑی اور بستر کپڑے کا تھا، اس لیے آگ نے دیکھتے ہی دیکھتے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ خیر والدہ کی موت کے بعد میرے دل میں آیا کہ میں والدہ کی قتل کی درخواست پولیس میں دوں، مگر پھر مجھے میرا ماضی یاد آ گیا کہ اس طرح میرے دودیال والوں نے میری زمین ہتھیار لی تھی، میرا حق ہتھیار لیا تھا، تو قلعہ اسلام پاکستان کے اداروں نے میری کوئی مدد نہیں کی تھی۔ اب اگر میری والدہ کو چارپائی سے باندھ کر زندہ جلا دیا گیا ہے تو اب بھی قانون میری کوئی مدد نہیں کرے گا۔ کچھ قریبی دوستوں سے مشورے کیے، بعد میں خاموش ہو گیا
اور اپنے طور پر میں نے تلاش شروع کر دی کہ آخر میری ماں کی موت کیسے ہوئی ہے۔ مجھے جلدی یہ بات پتہ چل گئی کہ میرے بڑے ماموں اور چھوٹی ممانی نے مل کر میری والدہ کی بیمار پرسی کے بہانے آ کر گھر کو آگ لگائی ہے۔ ایک تو میرے لیے یہ سب سے بڑا صدمہ تھا کہ میری والدہ کو زندہ جلا دیا گیا ہے، اور اس سے بھی بڑا صدمہ یہ تھا کہ میری والدہ کو جلانے والا اور کوئی نہیں بلکہ ان کا سگا بھائی تھا۔ اس کے بعد رشتوں پر بھروسہ کرنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ والدہ کے انتقال کے بعد میں نے وہ ساری زمین جو مجھے ملنی تھی اور وہ گھر جو نانا ابو نے میری والدہ کے نام کروا رکھا تھا، وہ اونے پونے داموں ایک طاقتور شخص کو بیچ دیا، اور اس طاقتور شخص نے وہ زمین زبردستی میرے ماموں سے خالی کروا لی۔ میرے لیے حیرت کی بات یہ تھی کہ میرے ماموں کو جب پتہ چلا کہ میں نے زمین اس گاؤں کے بڑے چودھری کو بیچ دی ہے تو وہ خود چل کر اس چودھری کے ڈیرے پر گئے اور اسے کہا کہ آپ تحصیلدار اور پٹواری کو بلا کر اپنی زمین لے لیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اب ان کے سامنے ان کی کمزور بہن نہیں ہے جس کا حق وہ دبا کر رکھ سکیں گے، بلکہ اب ان کے سامنے ان جیسا بلکہ ان سے بھی طاقتور ایک غیر مرد کھڑا ہے جس کا ان سے خونی رشتہ نہیں ہے۔ اگر یہ اسے اس کا حق نہیں دیں گے تو وہ اپنا حق چھین لے گا۔ اس لیے میرے ماموں نے ان کی زمین ان کے حوالے کر دی۔ مجھے زمین کے عوض جو رقم ملی، اس رقم کے بدلے میں یہاں ناروے آ گیا۔ مجھے یہاں لانے والا بھی ایک نیک دل ایجنٹ تھا جو میرے دوست کا دوست تھا۔ میں اپنے دوست کے ذریعے اس سے ملا تھا اور اس سے کہا تھا کہ میرے پاس یہ جو چھوٹی موٹی رقم ہے میں اس کو کہاں پر انویسٹ کروں، تو اس نے مجھے مشورہ دیا کہ تم ناروے چلے جاؤ، میں تم کو بھجوا دیتا ہوں۔ اس کے کہنے پر میں یہاں آ گیا۔ یہاں آ کر میں نے محنت مشقت شروع کی تو اللہ تعالیٰ میری محنت میں برکت ڈالتا گیا۔ یہاں آ کر میں نے اتنا پیسہ کمایا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس پیسے سے میں پاکستان میں اپنی والدہ جیسے کئی خواتین کی کفالت کی۔ میں اب بھی ہر سال پاکستان جاتا ہوں، زیادہ سے زیادہ 15 دن کے لیے وہاں جاتا ہوں۔ وہاں جا کر ان تمام خواتین سے ملتا ہوں جن کی میں کفالت کر رہا ہوں، اور مزید ایسے حقدار ڈھونڈتا ہوں جن کو میری مدد کی ضرورت ہو، اور یقین کریں میں جیسے جیسے اللہ کی راہ میں لگاتا جاتا ہوں ویسے ویسے میرے پاس پیسہ زیادہ آتا جاتا ہے۔ مختصر لفظوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے صرف وسیلہ بنا کر رکھا ہے، وہ میرے ذریعے لوگوں کو رزق پہنچا رہا ہے، ورنہ میں اپنے پاس سے کچھ بھی نہیں دے رہا۔ میرے پاس جتنی دولت تھی میرے پاس آج اس سے بھی زیادہ دولت ہے، لیکن میں جن لوگوں کی کفالت کر رہا ہوں ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اور تو اللہ تعالیٰ میرا رزق کشادہ کرتا جا رہا ہے۔ بات صرف یہاں پہ نہیں رکی، میں ہر سال 2 سال بعد حج یا عمرے پر لازمی جاتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میرے نانا ابو کا انتقال ہوا تھا تو اس وقت ان کا حج پر جانے کا مکمل ارادہ تھا۔ انہوں نے ساری رقم جمع کر رکھی تھی جو بعد میں ان کی بیٹی یعنی میری والدہ اور مجھ پہ خرچ ہو گئی تھی، اور وہ اپنی حج کی حسرت دل میں لیے اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تھا تو اس وقت میری ماں نے مجھے کہا تھا کہ اگر کبھی اللہ تعالیٰ نے اچھا وقت دیا تو مجھے حج کروانا تاکہ میرے والد صاحب کو ثواب پہنچ سکے، لیکن میں اپنی والدہ کو حج نہیں کروا سکا۔ مگر اب جب اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اتنا نواز رکھا ہے تو میں حج یا عمرہ لازمی کرتا ہوں، اور اس کا احصال ثواب اپنی والدہ اور اپنے نانی ابو کو ضرور کرتا ہوں۔ پہلے میں نے ناروے میں ٹیکسی چلانا شروع کی تھی، اس کے بعد میں نے ایک گراسری کا سٹور بنا لیا، اور آج الحمدللہ میرے پاس اپنا ایک ہوٹل، ایک سٹور اور ایک کرائے کے لیے بلڈنگ اور ذاتی گھر ہیں۔ میرے بچے بہترین تعلیم حاصل کر چکے ہیں، وہ کاروبار کی بجائے اپنی ملازمتیں کر رہے ہیں۔ ان میں سے کسی کو بھی کاروبار سے دلچسپی نہیں ہے، وہ اپنا بہترین کما رہے ہیں اور بہترین کھا رہے ہیں۔ البتہ ان کی میں نے ایسے تربیت کی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر جتنا بھی خرچ کرتا ہوں اس میں آدھے سے زیادہ حصہ وہ ڈالتے ہیں اور تقریباً آدھا حصہ میں ڈالتا ہوں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت ڈالتا ہے اور میرے رزق میں بھی برکت ڈال دیتا ہے۔ پہلے میرے ننیال اور ددیال والوں سے کوئی رابطہ نہیں تھا، مگر کوئی سال پہلے میں نے ایک حدیث مبارکہ پڑھی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہو اسے چاہیے کہ مہمان کے اکرام اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اس دن کے بعد میں نے اپنے ننیال اور ددیال والوں سے تعلقات قائم کر لیے۔ وہ لوگ آج بھی ویسے زندگی گزار رہے ہیں
جیسے ایک نسل پہلے گزار رہے تھے، یعنی میرے نانا اور دادا کے دور میں گزار رہے تھے، جبکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنا نواز رکھا ہے کہ میں چاہوں تو آج ان کی ساری زمین جائیداد خرید سکتا ہوں، مگر اس کے باوجود میں نے ان کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچایا، کسی قسم کا کوئی بدلہ نہیں لیا، بلکہ اپنے تئیں ان کو معاف کر چکا ہوں۔ مگر بس مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں پڑتا کہ میں اپنی ماں کے قاتلوں اور اپنی ماں کو رسوا کرنے والوں کے ساتھ جا کر بیٹھوں۔ مجھ سے جتنا ہو سکتا ہے ان کے خاندان میں بھی جو لوگ غریب ہیں میں ان کی بھی کفالت کر دیتا ہوں، اور مجھے ان سب چیزوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ سے کسی بھی چیز کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ مجھے جس بھی چیز کی ضرورت ہوتی ہے یا میرا کام جو کام ہونے والا ہوتا ہے وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ مجھے کبھی کسی سے کچھ نہیں کہنا پڑتا، کسی کے بھی سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا، کسی کی منت سماجت نہیں کرنی پڑتی، اور میرا یہ ماننا ہے کہ میں یہ سب کچھ اپنی والدہ کی تربیت کی وجہ سے حاصل کر سکا ہوں، اور آج جتنا کامیاب ہوں اس کی وجہ صرف اور صرف میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو خرچ کرتا ہوں وہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔